अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, CBN न्यूज़ 18 में सुबह की रोशन किरणों में मैं आपका मेज़बान मजहर शेख आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथियों, आपने हमें पहली किस्त से लेकर छठी किस्त तक के जो मोहब्बत और प्यार दिए, उसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे मुफ्ती साहब जिन्होंने आपको 6 की 6 किस्तों में जो अच्छी बातें बताई, उसके लिए उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके बहुत से मुफ्ती साहब बहुत से कॉल आ रहे हैं हमें कि आप इस मसले पे बोलिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई मसले हैं तो उसे भी आप बता सकते हैं। हम मुफ्ती साहब से बात करके हम उस आपके हर मसलों का जवाब देंगे। तो आज का जो मौजू है, अभी आपको पता है हज का महीना आ रहा है, लगभग अभी चाँद दिखने वाला है ना। तो चाँद जैसा दिखेगा वैसा हज का महीना लग जाएगा। जिलहिज्जा जो ये महीना है, और इस मुबारक महीने में मुफ्ती साहब बताएंगे कि जैसे अल्लाह ने कुरान शरीफ में बताए हुए कि हर इस महीने में आप जितनी भी इबादत करेंगे रात और दिन, तो बहुत मुबारक महीना है ये। तो हम मुफ्ती साहब को बोलना चाहेंगे इस मौजू पे रोशनी डालें और ये जिलहिज्जा के जो महीना है उसके बारे में आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और मेरे अज़ीज़ दोस्त अज़हर भाई, मज़हर भाई, जैसा कि अभी मज़हर भाई ने हमारे बताया ही है कि उन्वान आज का क्या है, लेकिन ये बात नहीं है कि जो महीना अब आने वाला है ज़िलहिज्जा का महीना यही हज का है, ऐसा नहीं है। बल्कि रमज़ान के बाद जो महीना शुरू होता है शव्वाल, फिर ज़िलक़ादा, फिर ज़िलहिज्जा, ये तीनों महीने हज के महीने कहलाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादतों में अजीब तरतीब रखी है कि रमज़ान में इंसान की जो है इन्हें पूरे बदन की, उसकी रूह की ओरालिंग हो गई, सर्विस हो गई। रमज़ान में रोज़े रखा, अल्लाह के सामने रोया धोया और उसकी रूह बिल्कुल पाक हो गई, दिल साफ़ हो गया। तो फिर अल्लाह के बंदा इतना काबिल कबूल हो गया कि अल्लाह ने उसको अपने घर की ज़ियारत का शर्फ़ नसीब कर दिया कि आजा मेरे बंदे, अब तू मेरे घर पर आ जा, अब तूने मुझको राज़ी कर लिया। तो ये तरतीब अल्लाह ने रखी है। पहले रोज़े रखो, रातों में जाग कर इबादतें करो, तरावी पढ़ो, फिर ईद के दिन जो है अल्लाह की तरफ से खुशियाँ मनाओ, और फिर फ़ौरन ईद के बाद जो है तुम हज एहराम बांध कर अल्लाह के दरबार में आ जाओ। तो मोहतरम नाज़रीन, हज जो है देखिए इबादत की 3 किस्में हैं। एक तो ये किस्म है जिसको कहते हैं जिस्मानी इबादत, जैसे नमाज है कि इंसान का जिस्म इस्तेमाल होता है, ऐसे ही रोज़ा है, जिस्मानी इबादत है। एक होती है माली इबादत, जैसे ज़कात है, सदका है, कुर्बानी है, ये महज माली इबादत है, इसमें जिस्म इस्तेमाल नहीं होता। और एक है ऐसी इबादत जिसमें जान भी इस्तेमाल होती हो और माल भी इस्तेमाल होता हो, जिस्म भी इस्तेमाल होता हो और माल भी इस्तेमाल होता हो, जैसे कि हज है कि हज में जिस्म भी इस्तेमाल होता है और माल भी खर्च होता है। और कुरान पाक की जो मैंने आयत तिलावत किया हूँ, मुझको बहुत मुख्तसर अर्ज़ करना है, वरना ये उन्वान वो है कि इस पर बहुत देर तक बोला जाए, पर मुझे मुख्तसर अर्ज़ करना है। मैं 1-2 फजीलत और ना करने की वईद बताकर बात अपनी मुकम्मल करूँगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह इसमें ऐसा अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, कि अगर हम इसको ही समझ लें तो उसकी अहमियत हमें समझ में आ जाए। अल्लाह फरमा रहे वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए। जैसे कोई वास्ता देता ना, पहले अगर किसी काम का जो है उसको ताकीदन हुक्म करना है तो पहले वास्ता देता है। बाप बेटे से, अरे भाई खुदा के वास्ते ये काम कर ले, है ना, या अपने माँ बाप के लिए तो ये काम कर ले, वो पहले वास्ता देता है, फिर अपने काम हुक्म देता है। जब कोई काम बहुत महत्तम होता है, अहम होता है, तो अल्लाह ताला पहले वास्ता दे रहे, वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते। वलिल्लाहि अलन नास, लोगों पर, अल्लाह के वास्ते लोगों पर फ़र्ज़ है हज्जुल बैत, हज, बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो उस तक पहुँचने की ताकत रखता है। और देखो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे वमन कफ़रा,
یعنی جو حج نہیں کرتا اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو حج نہیں کرتا تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کرنا. کفر کرنا. تو جو حج نہ کرے گویا کہ اللہ کی نگاہ میں وہ کفر کرنے والے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بیان کر رہی ہے, تعبیر اختیار کرے, من کفر. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ من لم یحج, جو حج نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وہ من کفر, کہ جو کوئی کفر کریں گا یعنی طاقت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کریں گا تو پھر اللہ سخت غصے میں, یہ بات آگے نقل جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو پھر اللہ تمام جہان والوں کی طرف سے بے نیاز ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی, جہانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تو جو ہے یہ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تمہاری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنا سخت لہجہ اللہ نے کسی اور جگہ جو ہے, شاید کسی اور جگہ کسی اور حکم کے بارے میں اللہ نے یہ سخت لہجہ اللہ نے جو ہے استعمال نہیں کیا. جو حج نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں حج کے متعلق. ایک وعید میں حدیث سناتا ہوں. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حج کرنے کی طاقت ہو پھر بھی حج نہ کرے, حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے, جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا رہے اور آخر انتقال ہو گیا, تو فرما رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے, نصرانی بن کر مرے یا مجوسی بن کر مرے, ہمیں اس کے ایمان کے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. اتنی سخت وعید ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں, لیکن اگر کوئی مالدار ہے, طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی, پھر بھی حج نہ کرے تو بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے. لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں, اور اس کی فضلت تو اتنی ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم, کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے تاکہ لوگ اس کے منفعتوں کو دیکھیں. علماء اکرام قرآن پاک سے دو نسخے نکالتے ہیں مالدار ہونے کے. آج ہر شخص مالدار ہونا چاہتا ہے اور انسان کو جو ہے اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے. تدبیر روزگار یہ اسلام کے منافی نہیں ہے. لوگ افراط تفریط کا شکار ہے, کبھی کسی معاملے میں جو ہے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, کبھی جگہ سے نہیں ہلتے, ہر معاملے میں افراط تفریط کا شکار ہے. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری کیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے زندگی گزارو, بیوی بچے چھوڑ کے زندگی گزارو, تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت حرام ہے, جائز نہیں ہے. بلکہ آپ دنیا میں ہیں تو دنیا جو ہے مال کمانے کی بھی فکر کرو, دین کے ساتھ, مگر دھوکہ دے کر نہیں, رشوت دے کر نہیں. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. تو ہر شخص مالدار بننا چاہتا ہے. تو اگر میں بتاؤں مالدار بننے کے نسخے کیا ہے, قرآن حدیث سے اگر ہم اس کو کھنگا لیں گے تو دو نسخے نکلتے ہیں مالدار بننے کے, جس میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم وہ دو کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دیں گے. پہلا جو نسخہ ہے وہ حج ہے, اور ہمارا تجربہ ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو حج کر کے آتا ہے اللہ دنیا ایسی کھولتے ہیں ان کے اوپر کہ حج کے پہلے کے حالات کچھ الگ تھے اور حج کے بعد کے حالات الگ. حج سے پہلے غربت تھی اور حج کے بعد اللہ دنیا خوب کھول دیتے ہیں, یہ تو دیکھنے میں آتا ہے. اور دوسرا نسخہ ہے نکاح. اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر نکاح کرا دو, یہ مت کہو کہ بچہ بھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, ابھی بچی تو پڑھ رہی ہے, ابھی تو اس کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا بچہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, اور پھر اب وہ نکاح کی عمر چلے جاتی ہے, بعد میں رشتے ملتے نہیں, اور پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکاح کی عمر کو بچے پہنچ جائے تو نکاح کرا دو. اگر وہ فقیر ہیں, اگر وہ پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دیں گے. تو یہ دو نسخے ہیں. بہرحال میں حج کی متعلق بات کر رہا تھا, اس کے بڑے حدیث میں آتا ہے, فرمایا حضور پاک میں جو حج کرتا ہے تو وہ جب واپس لوٹتا ہے تو ایسا آتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے, آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا, گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. بالکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا حج کر رہے تھے, بلایا, کہا ادھر آؤ. کہ کیوں آئے؟ کہا حج کرنے کے لیے آئے. کوئی تجارت بھی مقصد, کہا کہ کوئی تجارت مقصد نہیں تھی, کوئی اور مقصد نہیں تھا, بس حج کرنا مقصود تھا. تو کہا کہ اب اثر نو اعمال کرو, تمہارے پورے گناہ جو پچھلے تھے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو حج اتنی بڑی اہم عبادت ہے میرے بھائیوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو ہے حج سے رکے ہوئے ہوتے ہیں, خواہ مخواہ ٹامٹول کرتے رہتے ہیں. میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹور سے کچھ لوگ جا سکتے ہیں, بھی حج کمیٹی سے نمبر نہیں لگا, تھوڑے پیسے خرچ ہو جائے تو جا سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. تو لہٰذا
ضرورت ہے، ایک مجھ کو ایک عالم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور یہ بات میں بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جب ایسے حالات کسی قوم پر ہوتے ہیں، مسلمانوں پر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مسلمان عبادت کر سکتے ہو پھر بھی نہ کرے، داڑھی رکھ سکتے ہو پھر بھی نہ رکھیں، عورتیں حجاب پہن سکتی ہو، برقع پہن سکتی ہو، پردہ کر سکتی ہو پھر بھی نہ کریں، لوگ مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہو پھر بھی نہ پڑھیں، اذانیں دے سکتے ہیں پھر بھی نہ دے، اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں پھر بھی نہ پڑھیں، اور ایسی ہی حج کر سکتے ہیں پھر بھی نہ کریں، ایسی جو بھی اسلام کے احکامات وہ کر سکتے ہیں پھر بھی نہ کریں، تو پھر اللہ ان پر، میری باتوں کو یاد رکھنا، اللہ ان پر ایسے حالات کو لاتے ہیں کہ پھر وہ قرآن پڑھنا چاہیں گے لیکن نہیں پڑھ سکتے، وہ نمازیں پڑھنا چاہیں گے مسجد میں لیکن نہیں پڑھ سکتے، ایسی پابندیاں آ جاتی ہیں، عورتیں پردہ کرنے چاہیں گی لیکن پردہ نہیں کر سکتی ہے، ایسی پابندی آ جاتی ہے، وہ حج کرنا چاہیں گے لیکن حج نہیں کر سکتے ہیں، ایسے اللہ کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے بہت جو ہے، انہیں ہماری اس وقت ضرورت ہے کہ اگر ہم پر حج فرض ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں تو فوراً جو ہے ہم حج کے فریضے سے جو ہے فوراً اس کو انجام دے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجی بنائے، تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ جو ہے حج نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال تھا، میرے نہیں کافی لوگوں کا ہے، ہر ایک انسان کی یہ سوچ ہے کہ انسان آج کے ٹائم میں جو ہے جس کے پاس مالی حالت اچھی ہے لیکن اس کے بعد وہ حج پہ حج کرے جاتا ہے، عمرہ پہ عمرہ کرے جاتا ہے، جی ہاں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ ایک فیشن بنا لیے، آپ اس پہ کچھ بتاؤ۔ بہت قرضے بھی ہوتے ہیں اور وہ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے مظہر بھائی۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ بادشاہ لوگ جو ہے سیر و تفریح کی غرض سے حج کریں گے، اور مالدار جو ہیں تاجر تجارت کی غرض سے حج کریں گے، اور علماء یا جانکار لوگ جو ہیں شہرت کی غرض سے حج کریں گے۔ تو کہا کہ وہ سب کے سب جو ہے ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہوں۔ بہرحال یہ تو ہے کہ ایک دیکھو، میں نے پہلے جو کہا کہ لوگ افراط تفریط کا شکار ہے، یا تو کوئی تو جو ہے ذرا سا ہلنے کو تیار نہیں ہوتا، سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اعتدال یہ اسلام سکھاتا ہے، درمیانی راہ اسلام سکھاتا ہے۔ اب جو آپ نے سوال اٹھایا ہے صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہماری بات کو کوئی یہ مطلب نہ نکالیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے حج کر لیا تو دوبارہ حج کو جا نہیں سکتا۔ جائیے، آپ 10 بار جائیے، آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے مقدر میں جو ہے مدینہ پاک کی حاضری اور مسجد حرام کی حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، لیکن ہمارے پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تو ہم ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارا حج ہو چکا ہے، عمرہ ہو چکا ہے، تو کوئی جو ہے ہمارے محلے میں کوئی غریب ہے اور کوئی یتیم بیوہ ہے، تو ان کی بھی اگر ہم حق ادا کر دیں گے، ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے جو ہے نا ہزاروں حج سے بہتر ہے۔ یعنی اپنا فرض حج کے بعد جو نفل ہم حج کریں گے اور کسی غریب کی دعا آپ کو لگ جائے، یہ 1000 حج کرنے سے بہتر ہے نا۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ اپنا واقعہ نقل کرتے کہ ایک مرتبہ میں حج کے ارادے سے، میرا بھائی بھی ساتھ میں تھا اور میرے گاؤں والے تھے، ہم گئے تو کوفہ، وہاں پر ہم رکے کہ بھئی ہاں سے کچھ سامان لے لیں گے، کوئی سامان خرید لیں گے، اور وہاں ہمارا قیام تھا۔ تو جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں ممبئی رک جاتے، تو ایسے وہ کوفہ میں رکتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بازار میں کچھ سامان خریدنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک کھچر مرا ہوا پڑا ہے۔ کھچر کہتے ہیں گدھے سے بڑا جانور ہوتا ہے، وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور ایک خاتون جو ہے پردے میں ہے اور اس کا گوشت وہ چھری سے کاٹ کے تھیلی میں بھر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی بھٹیاری عورت ہے، کھانا بنانے والی عورت ہے، اور یہ مردہ گوشت لوگوں کو کھلا دیں گی۔ تو کہا کہ مجھ کو تو دھیان دینا چاہیے تحقیق۔ تو وہ اس کا پیچھا، جب اس نے پورا گوشت بھر لیا وہ جانے لگی، تو یہ اس کے پیچھا کرنے لگے۔ اب جب وہ گئی، گاؤں کے اندر ایک عالیشان جو ہے بڑی اونچی عمارت بنی ہوئی تھی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ کھولو، وہی تمہاری بد نصیب ماں ہے۔ دروازہ کھلا تو اندر چلی گئی، کہا کہ دیکھو لو، اور یہ دروازہ بند ہو گیا، تو یہ دروازے کی جو ہے دراڑ میں سے وہ جو سوراخ ہوتا ہے دیکھنے لگے کہ کرتے کیا ہے۔ تو کہا کہ لو، یہ اللہ نے رزق تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ ماں کہنے لگی، خاتون، بچیوں سے 4 بچیاں ہیں،
جوان بچیاں ہیں، کہا کہ یہ اللہ نے رزق بھیجا ہے، لو اور شکر ادا کرو، کھاؤ اس کو۔ تو وہ بچوں نے فوراً جو ہے خوش جو ہے گوشت کو دھویا اور اس کو جو ہے پھر ہانڈی میں پکانا شروع کیا۔ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں اور بچوں کے چہرے سے جو ہے فقر و فاقے کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ واقعتاً فقر و فاقے۔ جب وہ کچھ کچا پکا بن گیا تو وہ ایک بچی جو ہے اٹھا کر اس کو کھانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے آواز دی باہر سے، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ نے آواز دی، کہا کہ اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دو، اس کو مت کھاؤ، تم مسلمان ہو اور اسلام کے اندر مردہ حرام ہے، تم اللہ کے واسطے مت کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کون ہے؟ آواز دی، اس خاتون نے کہا کہ بھئی کون ہو تم؟ تو کہا کہ میں فلاں جو ہے وطن کا رہنے والا ہوں اور حج کے ارادے سے۔ کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہے تم چلے جاؤ، ہم کو منع مت کرو، اس لیے کہ مجبوری میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی جاؤ کنی کا عالم ہو تو جان بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اور ہم جو ہے آج کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور یہ جو بچیاں تم دیکھ رہے ہو ان کے والد کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اور ہم سید گھرانے سے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، صدقہ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کئی جو ہے ہمارے کئی روز ہو گئے ہمارے پیٹ میں اناج کا دانہ نہیں ہے۔ تو اب تو جاکنی کا عالم ہے، ایسے عالم میں تو مردہ بھی جو ہے یہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے جب میں نے سنا تو میرے تو گویا بدن میں سختہ طاری ہو گیا، میں بہت رویا کہ میرے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر ایسے فقر و فاقہ کے حالات ہو گئے اور ہم حج پہ حج کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا واپس آیا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اور بس میں نے دل میں ٹھان لیا کہ مجھ کو اب حج کو نہیں جانا۔ ان کا پہلے حج ہو چکا ہوں، حج ہو چکا تھا، تو کہا کہ مجھ کو حج کو نہیں جانا۔ پورا جو سامان خریدے تھے وہ پورا سامان واپس بازار میں بیچ دیا ہے، اور جو پیسہ ساتھ میں تھا وہ پورا پیسہ جو ہے اکٹھے جمع کیا، اور کچھ آٹا، کچھ پنیر وغیرہ، کچھ چربی وغیرہ جو ہے جو کرانہ سامان ہوتا ہے وہ کچھ خریدا، اور باقی پیسے اسی آٹے میں ڈال دیے دینار درہم کی شکل میں۔ تقریباً 4,000 جو ہیں ان کے، یا 400 درہم تھے، تو وہ پورا اس میں انہوں نے اور دروازہ کھولا، کہا کہ بھئی پھر وہ کہا کہ یہ لو، یہ جو ہے یہ بس میری طرف سے اب ہدیہ قبول کرو، یہ آپ کے لیے، آپ اس کو استعمال کرو، اس میں پیسے بھی ہیں، آپ جو ہے استعمال کرتے رہو، اور انشاءاللہ میں آپ کو کوئی اچھا انتظام کر دوں گا، ابھی اس سے آپ کے کئی مہینے چلے جائیں گے۔ تو وہ بچیاں اتنے خوش ہوئی، وہ پہلی بچی سامنے آئی، کہا کہ دیکھو ہم سید گھرانے سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دادا ہوتے ہیں، ہم انہی کی خاندان سے ہیں، تو آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، میں دعا کرتی ہوں اللہ کے دربار میں کہ اللہ آپ کا رشتہ ہمارے دادا سے بہت قریب کر دے، محبت بہت قریب کر دے۔ دوسری بیٹی آئی اور کہا کہ جو آپ نے ہم پہ خرچ کیا ہے اللہ دنیا میں ہی آپ کو جو ہے اس کا بدل دے دے۔ تیسری بچی نے آ کے دعا کی کہ میں دعا کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرما دے۔ اور پھر تیسری بچی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے ہمارے دادا سے آپ کی قربت تو خوب بڑھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے۔ اور ہر بچی نے کچھ نہ کچھ دعا دی۔ یہ کہتے ہیں کہ بس میں تو جو ہے ان کی دعائیں لے کر میں واپس آیا، اور مجھ کو اب وطن جانا شرم محسوس ہوئی کہ میں کیسے وطن جاؤں، کیونکہ میں تو لوگوں سے ملا کے حج کے لیے جا رہا تھا۔ تو میں کہا کہ وہیں رک گیا، اور یہ جو ہے وہ حاجی جو میرے ساتھ تھے وہ سب چلے گئے، میں وہیں کوفہ میں رک گیا۔ اور پھر جو بہت دن ہو گئے، اب جب پورا حج لوگوں کا ہو گیا میں رکا رہا، جب اطلاع ملی کہ اب حاجی واپس آ رہے ہیں، حاجیوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو یہ کہتے کہ مجھ کو بہت افسوس ہوا کہ دیکھو قسمت تو دیکھ کہاں جا کے ٹوٹی کمن، جب لبے بام 1-2 ہاتھ رہ گیا کہ اتنا قریب آ کر میں حج سے محروم ہو گیا۔ مجھے اپنے اوپر جو ہے ندامت بھی ہونے لگی، شرمندگی بھی ہونے لگی، اور میں اتنے بڑے اعزاز سے محروم ہو گیا، رونا بھی آ رہا تھا۔ لیکن بہرحال جب حاجی مجھ کو معلوم ہوا کہ حاجی آ رہے تو میں بڑھا ان کا استقبال کرنے کے لیے، اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب حاجی واپس آ رہا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے، کاروبار میں مشغول ہونے سے پہلے اس سے دعا کراؤ، وہ جو دعا کریں گا، جس کے لیے دعا کریں گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا چلے جائیں گے۔ یہ فضیلت ہے حاجی کی۔ تو کہا کہ میں بڑا اور ان کو مبارکبادی پیش کی کہ صاحب آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے آپ کو حج جیسی عبادت کا جو ہے شرف عطا کیا ہے، آپ جو ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں یار تو عجیب آدمی ہے۔ تو کہا بھی کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ تو ہم کو مبارکبادی دے رہا ہے تو بھی مبارکبادی کا مستحق نہیں ہے کیا؟ تو کہا کیسے؟ کہا کہ تو ساتھ میں حج کو تھا۔ وہ کہتے بھی کیا؟ کہا کہ بھئی ایسے تم اب بات سے مکر رہے ہو؟
تو کہا میں تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا. تو خیر بعد میں مجھ کو معلوم ہو کہ میرے گاؤں کے لوگ بھی آئے, تو میں آگے بڑھا, ان کو مبارکباد کہ بھئی آپ بڑے خوش نصیب ہو, اللہ نے آپ کو حج کی عبادت کا شرف بخشا ہے اور مدینے کی حاضری آپ کے نصیب میں آئی ہے, آپ بڑے مبارک لوگ ہو, میرے لیے دعا کرو. کہا کہ یار تو عجیب آدمی ہے, تو ہم کو مبارکبادی دیتا ہے, کیا تو ہمارے ساتھ میں مینا میں نہیں تھا, کیا تو ہمارے ساتھ میں عرفات میں نہیں تھا, کہ تو صفا مروہ کی صحیح میں تو نے ہمارے ساتھ میں نہیں کیا, کہ تو طواف کے موقع میں ہمارے ساتھ میں. یہ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا کیا چل رہا ہے. اتنے میں میرا بھائی مجھ کو نظر آیا جو ساتھ میں تھا, تو میں بڑا بھائی سے ملاقات کی اور اس کو حج کی مبارکبادی دی. کہا کہ یار تو عجیب آدمی ہے, تو پہلے ہمارے ساتھ میں حج میں بھی تھا, مسجد حرام میں تھا, ہم نے ساتھ میں حج کیے, وہاں سے ہم مدینہ ساتھ میں آئے. مدینہ ریاض الجنہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے لے کر آپ کے منبر کے درمیان کی جگہ ہے, جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہاں پر کہا کہ ہم 2 رکعت وہاں نماز پڑھ رہے تھے, تو اس موقع پہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جو ہے تو نے میرے پاس دے کیا, تو نے تھیلی میرے پاس دی, کہ تیرے پاس رکھو, تو نے میرے پاس دی ہیں, اور وہاں پہ بھیڑ بھاڑ سے ہمارا ہاتھ چھوٹا, اس کے بعد ہم ملے نہیں, تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اور اب تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے اور تو اب حج سے انکار کر رہا ہے. بھئی یہ تیری امانت پکڑ, تو نے میرے پاس وہاں ریاض الجنہ میں دیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میں تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے. میں دن بھر پشو پیش میں رہا, سوچ فکر میں رہا کہ آخر بات کیا ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اسی جو ہے میں نے عشاء کی نماز پڑھی, پھر اپنے اوراد پورے کیا, اور اسی سوچ میں مگن تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی تو مجھے خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ربی تم مانتا ہی نہیں ہے, ہم کتنے گواہ تیرے اوپر پیش کریں, آخر کتنی گواہیاں قائم کریں کہ تو نے حج کیا لیکن تو مانتا ہی نہیں کہ تو نے حج کیا, ہم کتنے گواہ پیش کریں. ارے بھائی سن, اصل میں یہ ہے من عاملنا ربیحا, کہ جو کوئی ہم سے معاملہ کرتا ہے ہم اس کو پورا وہ نفع کماتا ہے, ہم پورا بدلہ دے کے رہتے ہیں. جو تو نے میری بچیوں کے ساتھ میں جو تو نے احسان سلوک کیا, اور تو نے جو ہے فقر و فاقہ میں تھے, تو نے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا, تیری اس ادا پر اللہ کو اتنا پیار آیا, اور اللہ نے جو ہے تجھ کو دنیا میں جو ہے بدل دے دیا. جو تھی نا امانت جو ان کے پاس دی گئی, جو کہا جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں 4000 دینار تھے, 4000 دینار خرچ کیے, 400 تھے اس میں 4000 دینار. تو کہا کہ تجھ کو اللہ نے دنیا میں جو ہے یہ بدلہ بھی دے دیا, تیری مغفرت بھی اللہ نے کر دی, اور جو حج کا واقعہ ہے تو اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, صرف اس سال نہیں, قیامت تک تیری طرف سے جو ہے حج کرتا رہے گا. تو یہ جو لوگوں نے دیکھا ہے تو اس فرشتے کو دیکھا ہے, قیامت تک تجھ کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. اور پھر کہا کہ سن من عاملنا ربیحا, جو کوئی ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ پورا نفع کما کے رہتا ہے. تو یہ ایسے کئی واقعات ہیں. تو لہٰذا آج کل جو آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ بھئی لوگوں کے حقوق سر پر ہوتے ہیں, قرضے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ فریضہ ادا ہو گیا پھر بھی حج پہ حج کر رہے ہیں, طواف پہ طواف کر رہے ہیں. وہ مجھ کو شعر بھی یاد آ رہا ہے, ایک شاعر کہتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں نا, تو سینے میں بغض اور پیٹ میں حرام, سینے میں بغض پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف, سینے میں بغض پیٹ میں حرام طواف پہ طواف. تو کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے کہ اسے کیا ملے گا چکر کاٹ کے. تو لہٰذا جو ہمارے پہ ذمہ داری ہے, اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کریں, اگر ذمہ داری نہ بھی ہے اور حج اور عمرہ ہو چکا ہے, اور اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں, اگر گنجائش ہے کہ مدد کرنے کے علاوہ بھی حج عمرہ کرے تو کرے, میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, کرے بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم کسی کی غریب کی مدد کرتے ہیں, کوئی سید گھرانے کے لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں, غریب بچیوں کی شادی کا جو اس سے پہلے بیان میں ہم نے کروایا, جو ہم نے کہا ہے کہ یہ سب نیک اعمال ہے جو ہم کریں, تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری جو ہے بس آخری بات, چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے, کہ ذی الحجہ کا مہینہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے والفجر ولیال عشر, قسم ہے صبح کے وقت کی, فجر کی, اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد, فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ جو یوم النہر ہے, عید کا دن جو ہوتا ہے, اس کی فجر مراد ہے, اس لیے کہ وہ سال بھر میں ایک ایسا دن ہے جس میں کوئی رات نہیں ہے. ورنہ ہر دن کی ایک رات ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا دن ہے جس کی رات نہیں ہے, وہ محض دن ہے, رات کوئی نہیں. اس لیے کہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ, اس کی 2 راتیں ہیں, پہلی بھی اور بعد میں بھی, اور یوم النہر جو ہے اس کی کوئی رات نہیں ہے.
اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، وہ بڑا اہم محتم بالشان دن ہے، والفجر، اس کی فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتے قرآن پاک میں؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنی محتم بالشان چیز ہے، تو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 10 راتیں ہیں، اگر یہ جو ابھی جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اس کا کوئی ایک دن کا روزہ رکھیں گا، اللہ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب دیں گے، 1 سال روزے رکھنے کے ثواب۔ اور جو رات میں ایک رات جا کر عبادت کریں گا، شب قدر میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ گویا شب قدر میں عبادت کی، جو شب قدر رمضان میں آتی ہے نا، طواف کرنے والے 10 دن کا طواف کرتے ہیں اور ہم شب قدر تلاش کرتے رہتے ہیں، تو جو ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کریں گا، گویا کہ اس کو شب قدر مل گئی، 10 شب قدر وہ کما سکتا ہے، 10 یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں میں۔ لیکن صاحب ہم اس میں عبادت کرتے نہیں، تو یہ بہت اچھا موقع، عبادت کا اچھا موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، اس میں ہم خوب عبادتیں کریں، اور اس میں جس پہ قربانی فرض ہے وہ ذی الحجہ کا چاند جیسی دیکھ لے، نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے، اور جو ہے کوئی بدن کے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ جب قربانی کر لیں گے، قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن بال کاٹے، تاکہ قربانی کے وقت برکتوں سے جسم کا کوئی عضو محروم نہ رہے، اس لیے سنت ہے۔ اور جو ہے ایام تشریق میں جو ہے تکبیرات بھی پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے صاحب، دعا بھی کرنا ہے۔ ہاں دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطا سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں ان تمام کے سفروں کو آسان فرما، سفر کی رکاوٹوں سے اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، حادثوں سے حفاظت فرما، تمام حاجیوں کو بسہولت تیرے در پر پہنچا، اور بسہولت اے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں اپنے مکانوں پر واپس جو ہے لوٹانے کے تو فیصلے فرما۔ اور جتنے حاجی اے اللہ اس وقت تیرے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، جو بھی دعائیں کریں گے، ہم سب کا اور پوری امت کا اس میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اور بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت، یہ جو آج کا موضوع تھا اس پہ بہت بلند اور بہت پیارا جو بیان دیے، تو ہم آپ سے ہمارے چینل کے مادھیم سے یہ بولنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو مفتی صاحب سے گفتگو کرنا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوالات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگوں کی کمنٹ ہے اور کافی لوگوں کو کال بھی آتے ہیں اور ہم اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کال آتے اور اٹھا نہیں پاتے، اور مفتی صاحب کا جو اتنا بیزی شیڈول ہونے کے بعد ہمارے چینل کو دے رہے ہیں، ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سے بس یہ گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ یہ نیک باتیں ہر ایک انسان دیکھ بھی سکے اور عمل بھی کر سکے۔ میں الوداع لیتا ہوں، آپ کا میزبان مظہر شیخ، کیمرہ مین نظر شیخ کے ساتھ دیکھتے رہیے CBN News 18 میں صبح کی روشن کرنے۔ آداب۔